बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी किया है 23 मुस्लिम ममालिक की तरफ से, और इन तमाम ममालिक ने इस मुश्तरका बयान के अंदर इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले की मजम्मत कर दी। इस वक्त ईरान की जितनी भी सफारती जिम्मेदारियां हो सकती हैं वो पाकिस्तान ने अपने सर पे ली हुई हैं। पाकिस्तान जो है वो ईरान को फुल सपोर्ट दे रहा है सफारती महाज के ऊपर। सिर्फ ये बात आपने जहन में रखनी है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे ममालिक जो बज़ाहिर न्यूट्रल रह रहे थे, मुस्लिम ममालिक की बात हो रही है, जो बज़ाहिर न्यूट्रल थे और वो जो थे वो मतलब कि इन अ वे इसराइल की सपोर्ट ही करना है ना इस इशू के अंदर न्यूट्रल होके, तो पाकिस्तान ने फिर बराह रास्त भी और बिल वास्ता भी उनको लानत फिटक की है कि इसराइल जो है वो आपके एक मुसलमान भाई को फेंट लगा रहा है, तो आप इस वक्त न्यूट्रल नहीं हो सकते। सो फार सो पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब जो हैं, उन्होंने सऊदीज को अप्रोच किया कि ये जो उर्दन है, जॉर्डन है, ये ना सिर्फ के इसराइल के साथ खड़ा है, बल्कि ना कि इसकी मजम्मत नहीं कर रहा, बल्कि इसराइल को दूसरी सहूलियात ड्रोन उड़ाने की या तेल भरवाने की भी हासिल हो रही हैं। सऊदी अरब ने भी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी काफी ज्यादा लानत पिटक की है जो उर्दन को। उसके बाद फिर उर्दन के शाह हुसैन का बयान आ गया कि वो इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं और ये खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा कर देगा, बला 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 बला। तो ये जो सपोर्ट आ रही है सफारती तौर पे, मुझे चूंकि कुछ अनासर अंदर से बता देते हैं कि और भी बहुत सारे ममालिक, मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे ममालिक जो नॉर्मली इन इश्यूज से लाताल्लुक रहते हैं, उन्होंने खुद फोन करके हमें कहा कि हमें हमारे जिम्मे भी कोई ड्यूटी लगाए। तो इसहाक डार साहब ने कहा कि क्या ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस ना बुला ली जाए, 52 ममालिक तो हम हैं, तो हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसके अंदर इसराइल की मुश्तरका मजम्मत करते हैं, ताकि किसी एक को मजम्मत करते हुए डर ना लगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक तो ऐसे भी हैं ना कि जिनको इसराइल की मजम्मत करते हुए डर लग जाता है। इनमें सबसे जीदार जो है वो आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान में इसराइल की भी और यहूदियों की भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जिसकी वजह से आज़रबाईजान आजकल अब आज़रबाईजान है, लेकिन उसने उन इन्वेस्टमेंट का जरा भी पार नहीं लिया। और वो ईरान जिसने आज़रबाईजान के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मीनिया की मदद की थी, उस ईरान की हमायत के अंदर आज़रबाईजान का खड़ा हो जाना पाकिस्तान के कहने के ऊपर, ये मेरा मतलब है कि सफारती दुनिया का बहुत बड़ा मुआवजा है। ठीक है, और इसमें एक जो फप्पे कुटनी हुई है, मैंने कहा वो मैं आपसे अर्ज कर दूं, और वो ये हुई है कि ये जो बरतानिया है उसको अमेरिका ने दौड़ाया है और उसने जाके MBS को कहलवाया कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान फने खान बना हुआ है, इस रीजन के अंदर वो पूरे ममालिक को लीड करता हुआ पाया जा रहा है, और पूरे मुस्लिम ममालिक जितने भी इस वक्त एक्टिव हैं वो पाकिस्तान की क़यादत के अंदर हैं, और तुर्की भी उसके साथ मिल गया है। हालांकि खादमे हरमैन शरीफैन तो आप हैं, और मुस्लिम उम्मा की क़यादत तो आपको होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान को जरा आप चपत करवा के साइड पे करें और मुस्लिम उम्मा की क़यादत संभालें आप, और देखें ईरान आपके खिलाफ कितनी हॉस्टिलिटी रखता रहा है। इसके जवाब के अंदर उन्हें सऊदी अरब के मौजूदा वजीर आजम और फरमारवा की तरफ से ये जवाब दिया गया कि देखिए घर में कोई ऐसा भाई भी होना चाहिए कि जो मोहल्ले के बदमाशों को फेंट लगा सके। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो हमारी मर्जी, मंशा, इजाजत और सपोर्ट से कर रहा है, और हम पाकिस्तान की तमाम सफारती कोशिशों को जो वो ईरान की हमायत में कर रहा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान है मुस्लिम दुनिया के अंदर और इस तारीख के अंदर कि इसको उतना सेलिब्रेट ही नहीं किया गया, ज़ाहिर जहाज ही नहीं होया, मैंने तो अंदरों पता लग गया ना। आहो, उसके बाद वो बरतानवी जो भुप्पो थी वो बेचारी मुंह छुपा के चली गई। वैसे आपस की बात है, इसहाक डार साहब सही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सुखा सुखा काम करी जा रहा है पाइया। वो जहाज लेते हैं बरतानवी और अमरीकी जो इस वक्त सफारतकारी कर रहे, इवन
مودی صاحب بھی پاکستان کے خلاف سفارتکاری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. پہلے وہ سائپرس میں گئے ہیں اور سائپرس میں جو افواہ تھی بہت زیادہ کہ یہ بھی گیا ہے، نیتن یاہو بھی گیا ہے. ہاں، پاکستان میں دو ہی کے تذکرے ہیں نا، ایک نیتن یاہو، ایک نچن یاہو. ٹھیک ہے، نچن یاہو اللہ میں بند کیا ہوا ہے. تو نیتن یاہو بھی قبرص پہنچا اور مودی بھی قبرص پہنچا. قبرص جو ہے وہ ترکی کا ہمسایہ ہے، اور میرا مطلب باقی آپ سارا معاملہ سمجھتے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد مودی صاحب جو ہے وہ ایسٹرن یورپ کے ملک میں، میرا خیال ہے کہ ایسٹونیا کے اندر یا اس طرح کے کسی ملک کے اندر بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یورپی قیادت سے ملاقات کی ہے. اور مودی ایک پوائنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایران کو جانتے ہیں، ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں، ایران یہ جنگ نہیں لڑ سکتا، یہ جنگ پاکستان لڑوا رہا ہے اس سے. یہ بیانیہ مودی لے کے چل رہا ہے. اور اگر آپ اس بیانیے کو پروموٹ کرتے ہوئے بالواسطہ یا براہ راست پائے جائیں گے تو آپ مودی کی ڈپلومیسی کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، آپ اس کا پروپیگنڈا آگے بڑھا رہے ہوں گے جو کہ پاکستان کے خلاف ہے. تو مودی جو ہے اس وقت میں دنیا کو پاکستان کے خلاف یہ کہہ کے اکٹھا کر رہا ہے، ویسٹرن ورلڈ کو جو اسرائیل کی حامی ہے، کہ جناب پاکستان ایران کو جنگ لڑا رہا ہے اور پاکستان کے لوگ وہاں پہ جا کے یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ میرے ساتھ مل جائیے اور ہم پاکستان کو پھینٹ لگاتے ہیں، اکنامیکلی بھی، فائنانشلی بھی، اور بندوق کے ذریعے بھی. یہ اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب واٹس ایپ کالوں کے اوپر کر رہے ہیں بیچارے، یہاں سے نکل تو نہیں پا رہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے اس وقت سفارتکاری جو کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اس طرح کی تمام حرکتوں کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اوپر بنتا ہے نا کہ مطلب کیا کہتے ہیں، سفارتی پاوا اسحاق ڈار لاوا. ٹھیک ہے، آہو وہ صحیح لاوا بنا ہوا ہے اس وقت اسحاق ڈار جو ہے. آپ دیکھیے انہوں نے ایران کے لیے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ان 109 ممالک کو کالز کی ہیں جن ممالک کی سپورٹ کے لیے انہوں نے پاک بھارت جنگ کے اندر کالز کی تھی، اور ان کو کہا کہ جی آپ کی مدد کے لیے، ہمیں اس خطے میں امن رکھنے کے لیے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سپورٹ الحمدللہ مل رہی ہے، اور وہ سپورٹ ملتی ہوئی اتنی نظر آ رہی ہے کہ ایران تشکر پکار اٹھائے. اب دیکھیے نا، سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان آ جانا کہ پوری امت مسلمہ ایران کی پشت پہ کھڑی ہے. کیا وہ دن کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ایرانڈو، خود ساختہ ایرانڈو ہیں، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اس وقت، وہ دن رات سعودی عرب کو گالیاں دیتے تھے 100 پاکستان کے قومی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سعودی عرب کو گالیاں بکی گئیں غزہ کے حوالے میں. ٹھیک ہے، سعودی عرب کو باقاعدہ گالیاں بکی گئیں، ڈائریکٹر نیوز ہٹانا پڑ گیا، کنٹرولر نیوز اڑ گیا، اس کے بعد پروڈیوسر اینکر تو گئے ہی گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جنہوں نے کنٹینٹ تیار کر کے دیا تھا وہ ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو گھس بیٹھی ہیں. مطلب کہ آپ ان کے زہر کا اندازہ کریں کہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے سعودیوں کی نفرت کے اندر. لیکن اس دن رات گالم گلوچ اور نفرت بازی کے باوجود بھی پاکستان وہ ملک ہے جس نے سعودی عرب کو قائل کیا کہ بھائی جان یہ اگر اس علاقے کے اندر اس طرح سے اسرائیل نے کوئی ایک حکومت تبدیل کر لی تو بعد میں بھائی جان آپ کی باری بھی آ جائے گی، وہ آپ کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دے گا. تو آپ کے لیے سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسرائیل جو یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ خامنئی یا یہ جو ملا کی جو حکومت ہے اس کو بندوق کے زور پہ بدل کے اپنی مرضی کا کوئی حکمران مسلط کرے، آپ کو اس کی مزاحمت کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جب اس طرح کی کوئی تبدیلی بائی فورس آئے گی تو اس پورے خطے کو متاثر کرے گی. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کے آپ کی طرف نہیں پہنچیں گے وہاں کے جو متاثرین ہوں گے؟ کیا پاکستان کے اوپر مہاجروں کا فلڈ گیٹ نہیں کھلے گا جس طرح 1979 میں کھلا تھا؟ یہ ہمارا ہم 81 82 کے اندر لاہور بھر گیا تھا ایرانیوں سے یار، باقیوں کو تو چھوڑیں. ٹھیک ہے نا، وہ ایران سے فرار ہوتے تھے زمین کے رستے اور سیدھا آ کے لاہور ٹھہرتے تھے، اور لاہور سے پھر بیٹھ کے وہ امریکہ کا ویزا اپلائی کر کے تو امریکہ جاتے تھے. تو لاہور بھر گیا سی، کوئٹہ کراچی کو تو آپ بھول جائیں نا، وہ تو ایران کے قریب واقع ہیں. تو اس خطے کے اندر امبیلنس بھی کریٹ ہو جائے گا، عدم توازن آ جائے گا. یہ پاکستان نے خطے کے تمام عرب ممالک کو قائل کیا ہے، اور یہ کارنامہ یا یہ سارا کچھ جو ہے یہ
اس کا کریڈٹ جناب اسحاق ڈار کے سر جاتا ہے، تو جو جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے۔ تو میں میں الگ سے اس موضوع پہ اس لیے ویلاگ کر رہا ہوں کہ اتنی اچھی پرفارمنس کی مجھے ذاتی طور پہ توقع نہیں تھی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جی وہ چونکہ اکاؤنٹس کے شعبے سے ہیں تو مالیات میں تو ان کی مہارت ہوگی، خارجہ امور تو ان کا کپ آف ٹی نہیں تھا نا، لیکن انہوں نے جتنی جلدی اپنے آپ کو اس شعبے میں اڈیپٹ کیا ہے، اور یہ دو مواقع کے اوپر جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے، ایک بھارت کا پاکستان کے اوپر حملہ اور دوسرا اب ایران والے کے اوپر، مطلب وہ بندہ ہیرا ثابت کیا اس نے اپنے آپ کو۔ میں ان کا کرٹک رہا اور اب بھی میری ان کے بارے میں کوئی عمومی رائے اچھی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، لیکن چونکہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے تو انہیں اس کی داد ملنی چاہیے۔ ڈار صاحب نے سفارتی محاذ کے اوپر اتنا بڑا کوہ ہمالیہ فتح کیا ہے کہ یہ آپ کو آئندہ مہینوں بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا کام کر گئے۔ یعنی دیکھیے پاکستان اس وقت ایک قائدانہ کردار اڈاپٹ کر چکا ہے، اور اس کردار کو نہ صرف کہ ایران مان رہا ہے بلکہ اس کردار کو سعودیہ بھی مان رہا ہے۔ آج ابھی شام کو پتہ چلا کہ یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا۔ آپ اندازہ کریں کتنی تیزی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت متحدہ عرب امارات ہو، بحرین ہو، قطر ہو، کویت ہو، یہ چھوٹے ممالک بھی اور عمان بھی، حتیٰ کہ جو کہ اس وقت امریکیوں کے سب سے زیادہ قریب ہے اور سب سے زیادہ اس خطے میں اڈے امریکہ کے عمان کے اندر ہیں، وہ بھی یہ سارے پاکستان کے اس قائدانہ کردار کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف، ٹھیک ہے، سفارتی پاوا اسحاق ڈار لاوا کو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈار صاحب کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی کہ پاکستان امت مسلمہ کے اندر ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے انڈونیشیا اور برونائی دارالسلام اور بھی اس طرح کے ممالک کو باقاعدہ اسائن کیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کو کہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے 53 ممالک 52 ممالک یا 53 ممالک جتنے بھی ہیں 54 اسلامی ممالک کی، یہ کانفرنس آپ ایران کے موضوع پہ انوائٹ کرنے کا اہتمام کریں اور اس کے اندر سب مل بیٹھ کے اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے اور اسرائیل کی مذمت کریں گے۔ اب اس کی توقع نہ اسرائیل کو تھی، اور اسرائیل کو تو خیال تھا کہ ایران نے کسی سے بنا کے ہی نہیں رکھی ہوئی، اور ہر ملک کے اندر پراکسی کے ذریعے یہ فساد ڈالتا رہتا ہے، اور اہل تشیع اس کی خام خواہ کی پراکسی بنے رہتے ہیں، اور ہر ملک کے اندر اس سے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس پہ حملہ کر کے اس کو دبوچیں گے تو کوئی بھی ملک اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے مدد کو جانے والا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی اس پالیسی کا جو کریڈٹ ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو اور بالواسطہ من لو یار نواز شریف کو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے یہ اپنی جگہ کے اوپر رہے گا، اور پچھلی دفعہ بھی جب بھی جنگ ہوئی ہے پاکستان نے عرب ممالک اور ایران کے درمیان جو ہے وہ صلح کروانے کے لیے کردار ادا کیا ہے، بھلے وہ ضیاء الحق صاحب یا بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، بھلے کوئی بھی ہو پاکستان کا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، لیکن دونوں کے درمیان ہم صلح جو کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ بھی ایک جو بات ہو رہی تھی، ایران نے جو کہا تھا کہ خطے کے اندر جو بھی ملک امریکہ کی سہولت کاری کرے گا ہم اس کو ہٹ کریں گے۔ پاکستان میری اطلاع کے مطابق ایران کو یہ منانے کے اوپر قائل کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا ہے کہ دیکھیے یہ ممالک جو ہیں امریکی اڈے کی وجہ سے مجبور ہیں کہ وہ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن وہ کھڑے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ پوری کوشش کریں گے کہ امریکہ یہاں سے کوئی حرکت نہ کر سکے، اور ان ملکوں نے کوشش کی ہے، اسی لیے امریکہ کو اپنا بحری بیڑا جو ہے، طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ لے کے آنا پڑا ہے ہرمز کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہاں،
وہ جو خلیج فارس جو ہے اس کے اندر جو وہ بحری بیڑا لے کے آیا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا، یا آ رہا ہے ان کا بحری بیڑا، وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے نا کہ ان ممالک نے، ان عرب ممالک نے نیمے درون نیمے برون اندرون خانہ کہا کہ بھائی جان ہم نے آپ کو یہاں سے ایران کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنے دینی، تو اب جو بھی حرکت ہوگی ایران کے خلاف امریکہ کی طرف سے وہ کھلے سمندروں سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یوں پاکستان نے یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف لے کے دیا ہے۔ اب اس وقت بھی جتنے حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر، اور ایران کو پتہ ہے ہو رہے ہیں، وہ حملے جو ہیں وہ اسرائیل سے انیشیٹ ہوتے ہیں۔ مطلب پاکستان نے اگر اردن کو توڑ لیا ہے اسرائیل سے، اور وہ آ کے مسلم ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا، تو پھر آپ دیکھیے، کیونکہ اردن کے شاہ حسین کو تو اسرائیل کا ٹاؤٹ کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس پوری رجیم کو، یہ اس شریف کعبہ کی اولاد ہے نا، جس نے جب یہ سلطنت ٹوٹی تھی تو اس نے حرمین شریفین کے اوپر قبضہ کر کے تو ترکیوں کو وہاں سے نکالا تھا، یہ اس کی اولاد ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر موجودہ سعود نے ان کو مار کوٹ کے یہاں سے حرمین شریفین یا حجاز مقدس سے نکالا، تو یہ پھر جو اردن بنایا انہوں نے، یہ ادھر سے بھاگ کے ادھر جا کے انہوں نے بنا لی، اور یہ انہوں نے اردن بنا لیا۔ فلسطین کا بیشتر علاقہ بھی یہ جارڈن کے قبضے میں ہے، جس علاقے کو فلسطین کہتے ہیں نا، اس کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ فلسطین ہے، اور اسی لیے یہ جو جارڈن کا سربراہ ہے یہ اسرائیل کا پوڈل بنا ہوا تھا، تو اس کو اگر ہم توڑ سکتے ہیں تو ہم بہت سارے معجزے کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سفارتکاری ہے، اس کی کامیابی کا کریڈٹ آپ کو اور مجھے ملتا ہے، اور ہمارے منتخب نمائندوں کو ملتا ہے۔ لیکن جب منتخب نمائندوں کو کریڈٹ دیں تو اس دوران ان چولوں کے منہ کے اوپر آپ نے تھپڑ مارنے سے قطعاً نہیں ہچکچانا، جو کہ اس وقت بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈیول کے پوڈل اور ایجنٹ بن کے پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر بھونک رہے ہیں، اور اس کو فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔